नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान आरिफ वतन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़े ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहब आप प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हम जानते हैं कि आपको इस प्रोग्राम का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है और डॉक्टर साहिबा भी इसके लिए बहुत मेहनत करती हैं, इसीलिए उन मुद्दों को वो उठाती हैं या वो मौजू मुंतखब करती हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं और हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी ही बात हो रही है। तो आज भी हमने इसी सब चीज़ को देखते हुए जो मौजू मुंतखब किया है वो है खुशी क्या है। आज हम देख रहे हैं कि इंसान इस भागती दौड़ती दुनिया के अंदर सुकून या खुशी की तलाश के अंदर अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लेता है कि वो जानता ही नहीं कि खुशी क्या है, और इस खुशी को पाने के लिए वो हर चंद कोशिश करता है। तमाम तो उसके रिश्ते भी उससे छूट जाते हैं, लेकिन अंजाम कार ये होता है कि वो खुशी की तलाश में इतनी दूर निकल जाता है कि एक वक्त जब सोचता है कि सारी ज़िंदगी हमने ज़ाय कर दी और खुशी ही ना मिल पाई। तो सबसे पहला सवाल शगुफ्ता के पास चलते हैं। डॉक्टर साहिबा से ये जानते हैं खुशी है क्या? खुशी है क्या? इसकी डेफिनेशन जो है या इसकी तारीफ़ है, इसे हम लफ्ज़ों में कैद नहीं कर सकते आरिफ साहब। खुशी अगर आप देखें तो ये एक जज्बा है, एक एहसास है, एक कैफियत है। इसका मंबा, सरचश्मा, मसदर जहाँ से ये फूटती है वह हमारा दिल है जी। क्योंकि तमाम तर जज्बात और एहसासात की आमाजगाह जो है वो दिल है। हम ये मुहावरा भी बोलते हैं कि मेरा दिल बाग बाग हो गया, आपसे मिलकर मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई। तो पहली नज़र में या जो पहला ख्याल हमारे जहन में आता है वो यही है कि खुशी का जो मंबा और सरचश्मा है, खुशी का जो चश्मा फूटता है, खुशी के जो सोते फूटते हैं, ये हमारे दिल में, ये कैफियत पनपती है दिल में। लेकिन चूँकि हमारे जज्बात के तार हमारे दिमाग से भी जुड़े होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं दिल और दिमाग का आपस में भी कोई ना कोई रब्त रहता है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये एहसास पनपता दिल में है, क्योंकि दिल बहुत अच्छा फील महसूस करता है। जो फील गुड फैक्टर है ये पहले तो हमारे दिल में ही जन्म लेता है। अब आप ये देखें कि जिस तरह ज़िंदगी के मौसम होते हैं, हमारी ज़िंदगी के मौसम सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार, बरसात, इसी तरह दिल के भी तो मौसम होते हैं जी। इसी तरह दिल के भी मौसम होते हैं, खुशी, गम, आस, यास, प्यार, मोहब्बत, इंतज़ार जी। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो कैफियत हैं, ये मौसम हैं। और दिल की नगरी या दिल की वादी में भी ये मौसम आते जाते रहते हैं। कोई भी कैफियत हमेशा के लिए नहीं होती, कोई भी कैफियत दायमी नहीं होती, ये तमाम आर्जी होती हैं। तो इन्हीं में से एक जज्बा जो है वो खुशी है, और इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक इंसान तकालीफ से नहीं गुज़रता या उसको गम से दो चार नहीं होना पड़ता। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है ना कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो जी। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले, इसी तरह अपनी फुर्सत को अपनी फरागत से पहले। तो इंसान जब तक तकालीफ से दो चार नहीं होता, उसे आसानी का मतलब समझ में नहीं आता। जब तक वो गम से ना आशना रहता है, उसे खुशी की कदर नहीं होती। तो खुशी तब महसूस होती है जब उससे पहले वो खुशी से नाआशना होता है। अब ये कैफियत पल भर में भी जन्म लेती है। बहुत सारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो अचानक हमारी ज़िंदगी में दर आती हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सवाल किए, और जैसे आती हैं उसी तरह चली भी जाती हैं, चूँकि ये लम्हाती होती हैं या वक्ती होती हैं। अब आप ये देखिए कि खुशी का जो इजहार है कि सिर्फ, या ये जो खुशी की जो कैफियत है, हम इजहार पर तो बाद में आएंगे, खुशी की जो कैफियत है ये इंसानों के साथ साथ अल्लाह ताला ने दीगर मखलूक़ात को भी वदियत की है। कुत्ता अपने मालिक को देखकर दम से दुम हिलाने लगता है, घोड़ा हनहनाने लगता है। आपने कभी मालिक को देखा है अपने पौधों के पास जाते, अपने फूलों को प्यार से सहलाते हुए? ऐसा महसूस होता है वो पौधे झूम रहे हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं। अब चूँकि क़ुव्वत नातिक़ा है नहीं उनके पास, वो बोल नहीं सकते, लिहाजा वो सिर्फ झूम सकते हैं, लहरा सकते हैं। जानवरों के पास चूँकि ज़बान है, हरकात व सकनात हैं, लिहाजा वो हरकात व सकनात से या अपनी बोली के ज़रिए अपनी खुशी को ज़ाहिर कर सकते हैं। अब इंसान है, इंसान खुशी जो है, हम ये देखते हैं कि खुशी रास्ता है, एक सफ़र है, मंजिल नहीं है। खुशी का ग्राफ
گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اسی طرح کسی انسان کو ایک کیفیت سے خوشی ملتی ہے، دوسرے کو دوسری سے خوشی ملتی ہے. آپ یہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے ساحل سمندر پر یا کسی جگہ پر، آپ نے مارکیٹ وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ وہ بیلون بیچ رہا ہے. جی. ایک دوسرا بچہ ہے وہ اس سے بیلون خریدتا ہے. یہ بیچ رہا ہے، وہ خرید رہا ہے. خوشی دونوں کو ہو رہی ہے، لیکن خوشی کی نوعیت جدا گانا ہے. وہ بیلون خریدتا ہے تو بیلون حاصل کرنے پر خوش ہوتا ہے کہ میں اس سے کھیلوں گا. یہ بیلون بیچ کر خوش ہے کہ جو پیسے مجھے ملیں گے وہ جا کر میں اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو دوں گا اور اس سے ہمارے رات کا کھانا آئے گا. تو ایک ہی جذبہ دو لوگوں میں دو طرح سے پنپ رہا ہے، دو طرح سے ان کی زندگیوں میں وہ اجاگر ہو رہا ہے. طلاق، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. لیکن کبھی کبھی سکون کے لیے، عافیت کے لیے، دو دل یا دو لوگ جو ایک ساتھ رہتے رہتے بیزار ہو رہے ہیں اور اب گزارے کی یا سمجھوتے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو ایسے میں جو ڈیورس ہے وہ دونوں کے لیے وجہ عافیت ہے. کوئی دے کر خوش ہے، کوئی پا کر خوش ہے. دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن تعلق بوجھ بن جائے تو پھر توڑنا اچھا. صحیح بات ہے. ابھی آپ نے اس بیچ میں ذکر کیا لمحاتی خوشی کے طریقے یا جو ہمیں خوشی کس طرح سے ملتی ہے. جیسے ابھی کچھ تو لمحاتی خوشیاں ہوتی ہیں، کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جیسے آپ سمجھیے کہ کچھ ہماری زندگی میں کچھ ٹائم کے لیے ٹھہر گئیں، ٹھیک ہے، لیکن اس خوشی کا احساس جیسے آپ کہتے ہیں غم کے بعد اس کے لیے ہمیں غم کا احساس ہونا بہت ضروری ہوتی ہے، تکالیف کا احساس ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن انسان جو ہے اس خوشی کی تلاش کے اندر اتنی دور چلا گیا، اور لیکن اسے خوشی نہیں حاصل ہو پا رہی ہے. اب اس کے بچے بھی اس سے جدا ہو گئے، اب وہ خوشی کی تلاش میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. سمجھے؟ تو اصل خوشی، اب میں پھر وہ اسی سوال پہ لوٹ رہا ہوں دوبارہ سے آپ کے، یہ لمحاتی جو خوشی ہوتی ہے اسے آپ خوشی کہیں گے، یا ایک کچھ ٹائم کے لیے ہماری زندگی میں جب ٹھہر جاتی نا خوشی، اور اس سے پھر ہم آگے کی تلاش سے ہم نکلتے ہیں تو اس خوشی کو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ابتدا میں ہمیں مسرت ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں. آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، پوری فیملی خوش ہے، انجوائے کر رہے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، دوست احباب کو بلا رہے ہیں، آؤٹنگ پر جا رہے ہیں. لیکن وہی گاڑی جب آپ روز ڈرائیو کرتے ہیں اور روزانہ اس پر آپ اپنے آفس جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو مجھے چاہیے تھا وہ تو مل گیا. اب حل من مزید کی طلب ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر ہونڈا سٹی ہے تو آپ کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب مجھے بی ایم ڈبلیو لینی ہے، مجھے مرسیڈیز لینی ہے. یعنی انسان خوب سے خوبتر کی تلاش میں رہتا ہے. یہ جو خوب سے خوبتر کی تلاش ہے یہ انسان کو خوشی سے محروم کر دیتی ہے. اسی کو میں چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، جو آپ کریں نا فیملی کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے، پھر وہ فیملی پیچھے چھوٹتی جاتی، وہ خوشی پھر دوسرے روپ میں شکل میں سامنے آنے لگتی. جب انسان کے ایمبیشنز، جب انسان کے اہداف اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جسے وہ پانے کے لیے لالچ میں پڑ جاتا ہے. گریڈ ایک ہوتی ہے بیسک نیڈ اور ایک ہے گریڈ. ایک چیز ہے ضرورت پوری ہو گئی تو خوشی کچھ دیر آپ کے پاس ٹھہر جائے گی. لیکن نیڈ کے بعد اگر گریڈ آپ کے اندر آ گئی، آپ کے اندر خوب سے خوبتر پانے کی جو جستجو اور جذبہ ہے وہ لالچ میں ڈھل گیا، تو پھر وہ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کے پاس نہیں رہتا. آپ نے وہ کہانی تو سنی ہوگی، ایک کتا تھا، اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، جا رہا تھا تو اس نے جو ہے وہاں پر دیکھا کہ ایک تالاب یا کوئی کنواں تھا. اس نے اس میں جھانکا تو اسے ایک اور کتا نظر آیا اور اس کے منہ میں بھی جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا تھا. اس نے یہ سوچا کہ میں اس کے منہ سے وہ روٹی کا ٹکڑا چھین لیتا ہوں. تو اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا اس سے چھیننے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو ٹکڑا اس کے پاس تھا وہ بھی نہیں رہا، اور وہ جو پانی میں اس نے چھلانگ لگائی تو اسے وہ کتا بھی نہیں ملا اور وہ روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ملا. اسی طرح آپ نے وہ کہانی بھی سنی ہوگی کہ ایک شخص تھا جس کی مرغی روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتی تھی. اب یہ شخص شروع میں تو بہت خوش تھا کہ میری جو مرغی ہے وہ روزانہ سونے کا انڈا دے رہی ہے، ارے میں تو بہت امیر ہو جاؤں گا. ابتدا میں تو وہ اس ایک انڈے سے ہی خوش رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیسا ہو کہ یہ سارے انڈے مجھے ایک ساتھ مل جائیں اور میں جلدی سے کروڑ پتی ہو جاؤں. تو اس نے کیا کیا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، مرغی کو ذبح کر دیا، اور اس نے سوچا تھا کہ اکٹھے سارے انڈے مجھے مل جائیں گے، لیکن کہاں.
وہ جو روز ایک انڈا ملتا تھا وہ اس سے بھی محروم ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ نہ وہ دین کا رہا، نہ دنیا کا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم. تو جو لالچ ہے یہ انسان کو خوشی سے محروم کر دیتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ القناعۃ کنز لا یفنی، کہ قناعت جو ہے یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. تو خوشی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں قناعت میں بھی چھپی ہوئی ہے. اور جب انسان اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو لامحدود کرتا ہے تو بھی خوشی اسے دور سے سلام کرتی ہے اور الوداع کہتی ہوئی چلی جاتی ہے. تو شگفتہ صاحبہ، اب یہ جو ہمارا خوشی کا طریقہ یا اظہار کرنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے خوشی کے لیے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت ناطقہ دی ہے. یہ واحد مخلوق ہے جو اپنے جذبات کو اظہار کے پیرائے میں اور خوبصورت الفاظ کے سانچے میں ڈال کر بھی پیش کر سکتا ہے. بے شک. دیگر مخلوقات ان کے پاس بولی ہے، ان کے پاس زبان نہیں ہے. انسان کے پاس اظہار بھی ہے، اظہار کے طریقے بھی ہیں، ایکسپریشنز بھی ہیں اور قوت ناطقہ بھی ہے، یعنی وہ ایکسپریس بھی کر سکتا ہے الفاظ کے ذریعے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ایسے تو نہیں بنایا، بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خوشی کے اظہار کے طریقے بہت سارے ہوتے ہیں. جیسے بھی ابتدا میں ہم نے جانوروں کا ذکر کیا، آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو آپ چھوٹے سے بچے کو ٹافی دے دیتے ہیں ہاں تو اس کی آنکھیں جگمگانے لگتی ہیں، کیونکہ اس کی ساری خوشی اس وقت اس ٹافی پر ہی ختم ہے. اس کی ساری کل کائنات، کوئی کھلونا دے دیتے ہیں تو وہ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے اسے نہ جانے کتنی بڑی دولت مل گئی، متاع بے بہا مل گئی. اس سے کوئی بڑا بچہ ہے، آپ اسے اس سے بڑی کوئی چیز دیتے ہیں، اسے کوئی ویڈیو گیم دے دیتے ہیں. آپ اپنی اہلیہ کو اور کچھ نہیں تو ایک گلاب کا پھول دے دیتے ہیں اس کے لیے، تو یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو انسان کی آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو ان کی من پسند کوئی چیز، اور کچھ نہیں تو آپ دفتر سے آئے ہیں اور اپنے والد کی پیشانی آپ نے چوم لی، اپنی ماں کے جا کے گلے میں باہیں ڈال دیں، کچھ نہیں تو ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے، تو ان کی دعائیں الفاظ کے پیرائے میں جس طرح ڈھلتی ہیں وہ بہت انمول ہوتی ہیں. اور یہ وہ خوشی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے اور جس کا کوئی مول نہیں ہوتا. یہ انمول خوشی کہلاتی ہے. کسی کو پیار سے گلے لگا لینا، دوست ہے آپ کا، مدتوں بعد آیا ہے، آپ اس سے بغلگیر ہو گئے، آپ نے اسے گلے لگا لیا، تو یہ بھی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ نے اپنے چھوٹے سے بچے کا بوسہ لے لیا، یہ بھی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. تو خوشی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. لب مسکراتے ہیں، یہ بھی خوشی ہے. کوئی انجان شخص ہے اور وہ سر راہ آپ سے مل رہا ہے، آپ دونوں کی مٹبھیڑ ہو جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ اس کو آپ دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے اور دونوں مسکرا دیتے ہیں. تو یہ بھی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ کسی کو گریٹ کرنے کا، کسی کو خوش آمدید کہنے کا، یا کسی کو ویلکم کرنے کا، یا یہ کہنے کا کہ اچھا لگا تم سے مل کے. تو یہ ایک جذبہ تشکر کہہ لیں، اظہار تشکر کہہ لیں. تو یہ مختلف پیرائیں ہیں جو کہ خوشی کو ظاہر کرتے ہیں. خوشی کو ظاہر بھی کرتے ہیں اور ہر ایک کی خوشی الگ الگ ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا بچے کی الگ ہے، اس سے بڑے بچے کی الگ ہے. والدین جب والد بن جاتے ہیں، آپ ماں باپ بن جاتے ہیں، جب آپ کی خوشی الگ طریقے کی ہوتی. لیکن جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اظہار کرنے کا طریقہ، بچہ ہوتا ہے اس کا اظہار کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے. لیکن جب ہم بڑے ہو گئے اس وقت اظہار کرتے ہیں. کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی خوشی دے دیتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ سب بہت دنوں سے تمنا کر رہے تھے. تو اس خوشی کو جب ہم اظہار کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یا تو جذبات میں اس قدر ہمارا اظہار کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے گرد و پیش لوگ ہوتے ہیں، چاہے خاندانی لوگ ہیں یا دوست یا احباب جو بھی ہیں، کہیں نہ کہیں ان پر ایک طنز بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے اندر، جو خوشی کا جب اظہار کرتے ہیں کہ اس سے اپنی خوشی سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. وہ خوشی جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے وہ آپ کے لیے بھی خوشی نہیں رہ سکتی. وہ لامحالہ کبھی نہ کبھی آپ کو دکھ میں ضرور مبتلا کرے گی. یہ جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں یہ یک طرفہ نہیں ہوتے، یہ دو طرفہ ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عارف صاحب کہ دو انجان لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی پرانی واقفیت نہیں ہے، لیکن بس ایک دوسرے کو دیکھ کر اگر وہ مسکرا دیتے ہیں تو یہ لمحاتی خوشی بھی ایک انسان کو ایک اچھے جذبے سے ہمکنار کرتی ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیل گڈ فیکٹر ہوتا ہے. تو مسکراہٹ ایک بہت بڑا ٹول ہے جس کا تعلق انسان کے مزاج، اس کی شخصیت، اس کی زندگی پر بہت دور رس اثرات مرتب کرتا ہے. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسکراہٹ سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا جو انسان کسی کو بھی دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں، مسکراہٹ ہو یا دعا، یہ دونوں
فری آف کاسٹ ملتے ہیں، کہ کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی مول نہیں ہے، لیکن یہ سامنے والے کو جو دے جاتے ہیں وہ انمول ہوتا ہے۔ جی اچھا، یہ تو ابھی آپ نے بتایا کہ خوشی کا ایک دوسرے کو اگر ہم اسمائل بھی پاس کر دیتے ہیں یقینی طور پر یہ بھی ایک خوشی کا طریقہ ہے، یا ہر ایک کی خوشی الگ طریقے کی ہوتی ہے۔ اب ہم اظہار کی جو بات کر رہے تھے، ہمارا اظہار کرنے کا طریقہ کبھی کبھی اتنا اوور ریئیکٹ ہوتا ہے کہ اس سے دوسروں کو کہیں نہ کہیں دکھ پہنچ جاتا ہے، یا یہ سمجھ لیجیے حسد کا مادہ پیدا ہو جائے اس میں، یا کہیں کہ ان سے خوشی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے کچھ دے دیا تھا، یا کسی کی دل آزاری ہو یا جاتی دل ہے۔ آزاری۔ جی دیکھیے، اپنی خوشی کی بنیاد کسی کے دکھ، درد، رنج، غم یا کرب پہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خوشی جو دوسرے کو دکھ دے کر سیلیبریٹ کی جائے، ایکسپریس کی جائے، منائی جائے، محسوس کی جائے، وہ دیر پا نہیں ہوتی ہے، اس کی اساس بڑی کمزور ہوتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک خاتون نے اپنے بچپن کا ذکر کیا تھا، بڑی پیاری خاتون ہے، بہت دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بار اپنا ایک قصہ بیان کر رہی تھی، اپنے زندگی کا، بچپن کا واقعہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ سے بہت اصرار کر کے بڑا خوبصورت سا عید کے موقع پر غرارہ بنوایا، غرارہ سوٹ بنایا۔ تو صبح صبح میں نے وہ پہنا، بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، بار بار اپنے آئینے میں بھی اپنی شکل دیکھ رہی تھی، اپنے کپڑوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے کہا کہ بیٹا، ابھی تم دوستوں کے ساتھ کھیلنے باہر جاؤ گی نا، میلہ گھومنے جاؤ گی، جھولوں پہ بیٹھو گی جا کر کے، تو یہ والے کپڑے پہن کر نہ جانا۔ اب یہ چھوٹی سی بچی تھیں، انہیں نہیں پتہ چلا کہ والدہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ قیمتی اور خوبصورت لباس پہن کر اپنی غریب سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے باہر نہ جانا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ امی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، یہ تو میرے عید کا جوڑا ہے اور مجھے پہننے دینا، اتنی حسرتوں سے میں نے بنوایا، اتنی ارمان سے، اتنے چاہ سے، اور آپ فوراً کہہ رہی ہیں کہ اب اسے بدل ڈالو اور کوئی سادہ سا سوٹ یا سادہ لباس پہن کر باہر چلی جاؤ۔ تو انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا پہلے، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، جو تمہاری سہیلیاں ہیں انہوں نے بھی عید کے موقع پر کپڑے بنوائے ہوں گے، لیکن ان کے کپڑے تمہارے کپڑوں جتنے قیمتی نہیں ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، تو تم تو خوش ہوگی لیکن ان کے دل اداس ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ خوشی جو دوسروں کو دکھ دے کر انجانے میں ہی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں ہم براہ راست کسی کو دکھ دیتے ہیں، انجانے میں ہی ایک دل میں اگر یہ احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ احساس بھی کسی کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ تو اپنی خوشیوں کی عمارت، اپنی خوشیوں کا محل کبھی بھی کسی کی دل آزاری اور اسے درد، غم یا رنج میں مبتلا کر کے نہیں تعمیر کرنا چاہیے۔ یہ تو جانے انجانے کی بات ہے، ہم جان کر یعنی کہ حد سے زیادہ اترانا، ایک خوشی کو کہہ دیتے ہیں نا کم ظرف کہا جاتا، اس کے لیے میں بات کر رہا تھا، اپنی خوشی کا جو اظہار کرنا جس سے کہ جو ہے دوسروں کو نو دولت، یہ نام سنا ہے؟ جی 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 ہاں، میں اسی یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جی کہ جنہوں نے، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی سراہی کو کہ وہ پانی کس طرح گلاس میں ڈالتی ہے، یا پیمانے میں سراہی کس طرح پانی ڈالتی ہے؟ جی سراہی ہمیشہ جھک کر پیمانے کو بھرتی ہے، تو جو اعلی ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، وہ ظرف جو خالی ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ آواز پیدا کرتا ہے۔ بس یہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر دوسری طرف ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ تکلیف کا احساس ہونا، اور وہ خوشی کو جو ہے جیسے جس آدمی اسی کو خوشی کا احساس ہوگا جس کو تکلیف کا احساس ہوگا۔ اب جیسے اگر میں دیکھوں کہ کبھی ہم اکثر ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ ایک خوشی جو ہے کسی کے، ایک کام جو ہے کسی خوشی کا باعث بن جاتا اور دوسرا جو ہے دوسرے کے لیے غم کا باعث بن جاتا۔ مان لیے دو لوگ تھے، اس میں دوڑ لگی ہوئی تھی، ایک آدمی جیت گیا، ایک آدمی ہار گیا۔ اب جو جیتا اس کے لیے تو وہ خوشی کا لمحہ ہے، جو ہارا ہے اس کے لیے وہ غم کا لمحہ ہے۔ تو اس وقت میں خوشی کا اظہار کرنا یا جو ہارا ہے اس کو، اس ہار سے نکلنا، اسے خوشی طرف آنا کیسے؟ ہمیشہ جیت کر ہی انسان نہیں جیتتا، جی ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں۔ جی یہ جو ہار ہے آج اس کے نصیب میں آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں اسے چمکانے کا کام کریں، اور یہ جو ایک ٹھوکر ہے، بنا ٹھوکر کھائے کوئی بھی انسان کامیابی کی منزل نہیں پا سکتا ہے۔ جو جیتا ہے اسے یہ چاہیے کہ اسے آگے بڑھ کر گلے لگا لے،
خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ. خوشی اگر اپنی ذات تک محدود کر لی جائے تو پھر وہ بہت دیر تک نہیں اس کو انسان نہ سیلیبریٹ کر سکتا ہے، نہ اس کا مزہ لے سکتا ہے. خوشیاں ہمیشہ بانٹنی چاہیے، چاہے وہ خوشی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. اب آپ نے دیکھا ہے کہ 2 ٹیمیں ہیں، کرکٹ کا میچ ہے، فٹ بال کا میچ ہے، ہارنے والی بھی ٹیم ہوتی ہے اور جیتنے والی بھی ہوتی ہے، لیکن دونوں آخر میں جاتے جاتے شیک ہینڈز کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہارنے والوں کو گلے بھی لگاتے ہیں، ان کے شانے کو تھپ تھپاتے بھی ہیں. یہ بات، یہی تو اسپورٹس مین شپ ہے، یہی تو ہے کہ آپ جیت کو انفرادی جیت نہ سمجھیں اور ہار کو اس کی انفرادی ہار نہ سمجھیں. زندگی میں ہار جیت تو چلتا ہے، زندگی کی یہی تو ریت ہے، ہار کے بعد ہی جیت ہے. تو ہار اور جیت، یہ اسی طرح خوشیوں کا جو گراف ہے یہ بھی بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. تو خوشیاں جیسے کہا کہ یہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں. خوشیاں اپنے تک محدود کر لی جائیں تو خوشیاں سمٹ جاتی ہیں، بانٹی جائیں تو یہ 2 گنا 4 گنا بڑھتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں. خوشیاں ہمیشہ بانٹنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کے پاس پیسے ضرور رکھتے ہیں، جب وہ باہر کے کوئی اگر غریب یا محتاج نظر آیا تو اس بچے سے کہتے ہیں کہ جا کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا ڈپٹی نذیر احمد کا ناول یاد آ رہا ہے، توبۃ النصوح. توبۃ النصوح ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہے. اس میں ایک کردار کلیم کا ہے جو بڑا بھائی ہے، لیکن جو اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر بڑی قیمتی ٹوپی اس کے والدین نے اس کو اس زمانے میں 6 روپے یا 6.5 روپے کی بنوا کر دی تھی. تو وہ ٹوپی اوڑھے ہوئے جا رہا تھا کسی سے ملنے کے لیے. اس نے دیکھا کہ ایک گھر کے باہر پولیس کے جو سپاہی ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو گھر کا جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، خان صاحب، ان کو وہ پکڑ کر لیے جا رہے ہیں. اب ان کی بیوی بھی رو رہی ہے اور بچی بھی رو رہی ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پیسے قرض لے رکھے تھے ان کو چکانے کی کوئی صورت نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں گھر کے اندر کیا کچھ سامان ہے اسے بیچ کر اگر میں ان کا قرض چکا سکوں. تو وہ تمام چیزوں کو جو ان کے گھر میں جنہیں وہ قیمتی سمجھ رہے تھے یا قابل فروخت تھیں، جن سے کچھ پیسے مل سکتے تھے، وہ جمع کرتے ہیں. اور جمع کرنے کے بعد وہ دروازے پر آ کے کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ میرے پاس ہے. اس کے بعد وہ چھوٹی سی بچی کو جو وہاں پر کھڑی تھی اس کے کانوں سے بالیاں اتارتے ہیں. اب جس وقت وہ بالیاں اتارتے ہیں تو وہ بچی بڑی حسرت سے روتی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھ کر وہ بچہ برداشت نہیں کر پاتا، جاتا ہے کسی کے پاس اور اپنی وہ جو ٹوپی تھی وہ گروی رکھ کے 6.5 روپے یا 7 روپے جو بھی تھے وہ لا کر کے چپ چاپ سے ان کی بیگم کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اب وہ ایک دم سے جو دیکھتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور وہ بھی یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ کس نے دیے ہیں. وہ فوری طور پر خان صاحب کو پکڑاتی ہیں، کہتی ہیں کہ لو بھائی لو، پیسے لو اور اپنی جان چھڑاؤ. وہ پیسے دے دیتے ہیں پولیس کو اور اس کے بعد وہ لوگ تو چلے جاتے ہیں. پھر انہیں خیال آتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ننھا سا فرشتہ ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا، یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. پھر وہ اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ارے اس کو ایک گلوری پان تو لا کر دو، بچہ ہے، عید کے موقع پر آیا ہے. تو جب گھر جاتا ہے تو اس کے والد اسے بہت ڈانٹتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بھائی کے نقش قدم پر یہ بھی چل پڑا اور اس نے وہ ٹوپی جو ہے وہ ادھر ادھر کہیں کر دی، فالتو کاموں میں یا ناجائز کہیں خرچ کر دیا. یہ نہیں بتاتا ہے. ایک دن اچانک وہ خان صاحب پھر اس کے والد کو جب ملتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے نے تو بہت بڑا کام کیا، انہوں نے مجھے بہت بڑی بے عزتی اور رسوائی سے بچا لیا. تب وہ گھر آ کر پھر اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے اب پتہ چلا کہ تم نے کتنا بڑا کام کیا. تو خوشی ہمیشہ ان چیزوں میں چھپی ہے جو دوسروں کے لیے فائدے اور راحت کا سبب بن جائیں. جس طرح خیرات، نیکی، خیر بانٹنے سے بڑھتی ہے، اسی طرح خوشیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم میں رکھا ہے. جتنا تقسیم کریں گے اتنا خوشی کا احساس بڑھتا جائے گا اور یہ خوشیاں ان کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا. تو شوکت صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ بھی دے دے، کچھ لوگ کبھی خوش ہوتے ہی نہیں ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، خوش رہنا ایک مزاج ہے. ایک انسان ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ اس کے اندر توکل ہے، استغنا ہے اور وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے. ایک انسان ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ مسکرا کے نہیں دیتا، وہ خوش نہیں رہتا، وہ رب کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتا. ہمیشہ بجھا بجھا چہرہ، روکھے پھیکے بد مزاج سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ کچھ بھی مل جائے لیکن انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یا تو یہ میرا حق تھا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یا تو یہ میرا حق تھا، اگر ملا ہے تو کم ملا ہے اور ملنا چاہیے تھا. یا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ملا ہے وہ میری پسند کا نہیں ہے، کچھ اور تھا، میری پسند کچھ اور تھی، مجھے کچھ اور چاہیے تھا. یعنی وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتے. یہ حال انسان کا بھی ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا.
محمد حسین آزاد کا ایک بڑا پیارا انشائیہ ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. یہ انشائیہ ہم کسی اور دن آپ کو سنائیں گے کسی اور موقع پر. آج ایک کہانی ہے, اپنے ناظرین کو بھی سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوا کیسا ہوتا ہے؟ کالا کلوٹا ہوتا ہے, کوئی رنگ نہیں ہے, نہ اس کی شکل اتنی خوبصورت ہوتی ہے باقی پرندوں کے مقابلے میں, نہ اس کی چونچ خوبصورت ہے, نہ اس کی آواز خوبصورت ہے, کوئی خوبی اس میں بظاہر ایسی نہیں ہے کہ کوئی اسے ایک ٹک دکھتا جائے یا اس کی تعریف میں کوئی قصیدہ ہی پڑھ دے یا اسے کہہ دے کہ کتنا پیارا پرندہ ہے, یہ بھی نہیں کہتا, بلکہ لوگ اسے دیکھتے ہیں تو بھگاتے ہیں, بھگانے کی کوشش کرتے ہیں, بھاگو یہاں سے. تو ایک مرتبہ کوا جو تھا وہ ایسے ہی اپنے وجود پر شاکی تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے مجھے کیسا بنا دیا, کالا کلوٹا, میرے جیسا تو کوئی پرندہ ہی نہیں ہے, نہ میری چونچ اچھی ہے, نہ میرے جسامت میں اور میری شکل و شباہت میں کوئی خوبصورتی ہے کہ لوگ مجھے پیار کریں یا میری تعریف کریں, تو کیسا بنا دیا مجھے, یہ کالا رنگ بھی کوئی رنگ ہے؟ ہاں, یہ آپ دیکھیں کہ ہنس کتنا پیارا ہوتا ہے, کاش کہ مجھے ہنس جیسا خوبصورت بنا دیا ہوتا. تو بہت اداس تھا وہ اپنے اس ظاہری حلیے پر. ایک دن پہنچتا ہے ہنس کے پاس اور ہنس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ کتنے خوبصورت ہو تم, اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا رنگ تمہیں دیا ہے, سفید جگمگاتے ہوئے چمکتے ہوئے, کتنی خوبصورت تمہاری چونچ ہے, یہ تمہاری سراہی دار گردن, تم تو پرندوں میں سب سے خوبصورت ہو. تو کہتا ہے کہ ہنس کے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں خوبصورت ہوں, میں تو خوبصورت نہیں ہوں, یہ بھی کوئی رنگ ہے سفید, ذرا سی دیر میں میلا ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, اور مجھے تو اپنی رنگت پسند نہیں ہے, رنگت کسی کی ہو تو طوطے جیسی ہو, کہ طوطا کتنا خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے ہرا رنگ بھی دیا ہے اور اس کی لال لال چونچ اچھی لگتی ہے, اس کی گردن پر جو لال ڈوری ہے یہ کتنی خوبصورت لگتی ہے. تو پرندہ اگر خوبصورتی کے اعتبار سے کوئی ہے تو طوطا ہے. پہنچتا ہے وہ کوا طوطے کے پاس, کہتا ہے طوطا بھائی کتنی خوبصورت ہو تم, دیکھو تمہاری چونچ کتنی خوبصورت ہے, تمہارے پروں کا رنگ کتنا خوبصورت ہے. تو وہ کہتا ہے طوطا کس کی بات کر رہے ہو, خوبصورتی مجھ میں کہاں ہے, خوبصورتی تو مور میں ہے, اتنے سارے خوبصورت رنگ اس کے پاس ہیں. اب یہ کوا سنتا ہے تو پہنچ جاتا ہے مور کے پاس. اب مور جو تھا وہ پنجرے میں بنتا چڑیا خانے میں, چڑیا گھر میں بہت سارے لوگوں نے مور کے پنجرے کو گھیر رکھا تھا اور وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے, اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے, اسے کچھ کھانے کو بھی دے رہے تھے. جب یہ بھیڑ چھٹتی ہے تو کوا پہنچتا ہے مور کے پاس اور کہتا ہے ارے مور تم تو اتنے خوبصورت ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی فرصت سے بنایا ہے, اتنے سارے پیارے پیارے رنگ ہیں تمہارے پاس, تم جب بارش ہوتی ہے اور تم اس میں چھم چھم بارش میں رقص کرتے ہو, ناچتے ہو تو کتنے پیارے لگتے ہو. اس نے کہا کہ یہ خوبصورتی تمہیں نہیں پتا کہ میرے لیے کتنی قاتل ہے. یہ خوبصورتی ہی تو ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے پنجرے میں بند کر رکھا ہے. میرے خوبصورت پر ہی تو ہیں جنہیں لوگ نوچ کر لے جاتے ہیں اور جا کر وہ پنکھ بناتے ہیں اور ڈیکوریشن کی چیزیں تیار کرتے ہیں. تو میری خوبصورتی تو میرے خوشیوں کے قاتل ہے, اس خوبصورتی سے میں خوش تو نہیں ہوں. تو کوے نے کہا پھر یہ بتاؤ خوش کون ہے؟ اس نے کہا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ چڑیا گھر میں کسی نے کوے کو بھی بند کیا ہے؟ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے اپنے گھر میں کوے کو بھی پنجرے میں بند کیا ہے اور وہ اس کی خوبصورت آواز سے لطف اندوز ہو رہا ہے؟ تو میرے نزدیک سب سے خوش قسمت تم. تو انسان کو جو چیز ملی ہے وہ اس پر خوش نہیں ہے, وہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے, غم میں مبتلا ہو جاتا ہے, رنج میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے وہ مجھ سے زیادہ خوش ہے, جبکہ اپنی خوشی کا ذمہ دار ہر انسان خود ہوتا ہے. جی, تو جیسا بھی شوکتا آپ نے کہا کہ انسان اپنی خوشی کا ذمہ دار خود ہے, تو کیسے انسان اپنی خوشی کا ذمہ دار خود ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, خوشی جو ہے وہ ایک مزاج ہے, خوشی ایک مزاج ہے, سفر ہے, منزل نہیں ہے. پڑاؤ آتے ہیں, ہر پڑاؤ کے بعد انسان آگے کا سفر طے کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی خوشیاں رکھی ہیں. انسان اپنی خوشی کا ذمہ دار اس لیے ہے کہ جو ہے, جیسا ہے, جو کچھ ہے اس پر وہ مطمئن رہے. سوچنا کیا, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. کل کے لیے آج کو نہ کھونا, آج یہ نہ پھر آئے گا. یہ جو لمحے موجود ہے, جس لمحے میں آپ ابھی جی رہے ہیں, اگر آپ نے اس کو خوش ہو کر جی لیا, اللہ کی رضا سمجھ کر اس لمحے میں جو کچھ حاصل ہے اس کو انجوائے کرتے ہوئے جی لیا, تو سمجھیے آپ نے زندگی جی لی. لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے, لمحہ گزر گیا تو سمجھو صدی گئی.
وہ لمحے موجود جس میں ابھی آپ ہیں، جس میں میں ابھی ہوں، اس میں اگر ہم خوش ہیں تو پھر ہم آگے کی خوشی کے بھی ضامن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو ماضی کی یادوں میں گھٹتے رہتے ہیں، حال کو بھی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے جی نہیں پاتے اور مستقبل کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو نہ ان کے پاس ماضی ہوتا ہے، نہ ان کے پاس حال ہوتا ہے، اور نہ ان کے پاس مستقبل ہوتا ہے۔ کہتے ہوئے ہیں کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ ہاں، جیسے بھی آپ نے کہا خوشی کے اوپر شکر کا اظہار کرنا، ہاں، یہ کتنا ضروری، کیونکہ اگر آپ کسی کی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ خوشی قدردانی ہے، خوشی قدردانی ہے۔ جب تک آپ کو جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی قدر نہیں ہوگی، آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ایک جنرل بات کر رہی ہوں، یہ صرف آپ پر منطبق نہیں ہے، یہ تمام لوگوں پر کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ جب تک زندگی میں 2 ہی لمحے مجھ پہ گزرے ہیں کٹھن، زندگی میں 2 ہی لمحے مجھ پہ گزرے ہیں کٹھن، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد، تو قدر انسان کو 2 ہی مواقع پر ہوتی ہے۔ وہ چیز جو اسے ملی نہیں ہے پاگل بنائے رکھتی ہے، دیوانہ بنائے رکھتی ہے، تڑپتا ہے، سلگتا ہے جب تک کہ اسے پا نہیں لیتا ہے۔ مل گئی وہ چیز 2-3 دن تک تو بڑی ویلیو رہتی ہے اس کی، بڑا خوش رہتا ہے، اس کے بعد اسے لگتا ہے کہ اب کیا، یہ تو مل گئی مجھے، یہ تو مل گیا، اب مجھے کچھ اور چاہیے۔ تو قدر انسان کو 2 ہی مواقع پر ہوتی ہے، اول تو ملنے سے پہلے، اور پھر اگر وہ نعمت اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو پھر اسے لگتا ہے کہ میں نے کیا کھویا، میں نے کیا کھو دیا، یقین میں نے کیا کھو دیا۔ جب ہاتھ سے چلی گئی تب اس کی قدر انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ وقت رہتے قدر کر لے۔ وقت رہتے قدر بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور بعد میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کھو کر پچھتاتے ہیں کہ میں نے کیا کھو دیا۔ بڑے خوبصورت سے کچھ اشعار ہیں۔ میں آئینہ تھا وہ میرا خیال رکھتی تھی، میں ٹوٹتا تھا تو چن کر سنبھال رکھتی تھی، ندامتیں میری اسے کہاں گوارا تھیں، وہ میری خاطر آسان سوال رکھتی تھی، دعائیں اس کی بلاؤں کو روک لیتی تھی، وہ میرے 4 سو دعاؤں کی ڈھال رکھتی تھی، بچھڑ کر اس سے میں دنیا کی ٹھوکروں میں ہوں، وہ پاس تھی تو مجھے لازوال رکھتی تھی۔ تو کسی بھی نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے، اس سے چھن جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قدردانی یہ نعمتوں کے دوام کی بہت بڑی ضمانت ہے، خوشیوں کے دوام کی بہت بڑی ضمانت ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سنیے۔ ایک شخص آفس سے آتا ہے، دفتر سے آتا ہے، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ فریش ہو کر آئیے، میں بھی کھانا ٹیبل پہ چن دیتی ہوں۔ وہ تولیے سے ہاتھ صاف کرتا ہوا جب آتا ہے ڈائننگ روم میں تو پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کیا پکایا ہے، تو کہتی ہے دال چاول۔ اب یہ سن کر اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ بیوی پہ ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے، کچھ اچھا نہیں پکا سکتی تھی تم، اگر یہی پکانا تھا تو بہتر تھا کہ تم کھانا نہ پکاتی، میں نہیں کھاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی فقیر صدا لگاتا ہے کہ بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ اٹھاتا ہے یہ کھانا اور جا کر اس فقیر کو دے دیتا ہے۔ اب وہ فقیر کھانا دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور بڑی رغبت سے، بڑی چاؤ سے وہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ شخص حیران ہو کر دیکھتا ہے اس کو کہ یہ وہی کھانا ہے جسے میں نے کہا تھا میں نہیں کھاؤں گا، اور یہ کتنی رغبت سے کھا رہا ہے جیسے کہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایک پل وہ سوچنے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ بابا بڑی شوق سے کھا رہے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ کہتا ہے بیٹا میں 2 دن سے بھوکا ہوں، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اس لیے یہ کھانا میرے لیے مرغ و ماہی سے کم نہیں ہے۔ تو پھر یہ شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ وہی کھانا ہے، اس کے لیے خوشی کا باعث بن گیا، اور میرے لیے یہ ناخوشی کی وجہ تھی کیونکہ میں نے اسے کمتر جانا، مجھے اس کی قدر نہیں تھی، مجھے روزانہ 3 وقت کھانا ملتا ہے۔ یہ شخص جو 2 دن سے بھوکا ہے وہ اس کی قدر جانتا ہے۔ اگر قدر کرے گا تو انسان کے اندر شکر کا پہلو بھی یقینی طور پر پیدا ہوگا۔ قدر کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنا اپنی خوشی پر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کی نعمتوں کو، ان کے رزق کو دوام نہیں رہتا۔ انسان تو پیدا ہی ہوا ہے شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
سورہ رحمان میں اس آیت کی تکرار ملتی ہے جی کہ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. پوری سورہ ان تمام نعمتوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے. حقیقت بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سانس جو جی آ رہی ہے اور جا رہی ہے جی یہی تو زندگی ہے. جی یہ رک جائے تو زندگی نہیں ہے. یا آپ کو مصنوعی طریقے سے اگر یہ سانس لینی پڑے تو پھر وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ خلیجی ملک کے کسی شخص کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے وینٹیلیٹر پہ کچھ دیر رہنا پڑا. جی جی ہاسپٹل میں ایڈمٹ جی تھا. جی اسے مصنوعی طریقۂ تنفس سے سانس دی جانے لینی لگی. پڑی. تو جب وہ جنرل وارڈ میں آیا وہاں سے آئی سی یو سے ڈسچارج ہو کر تو اس کے سامنے لوگوں نے بل رکھا. کافی بڑی مقدار کا بل تھا, کافی بھاری بھرکم بل تھا. وہ بل اس نے جب دیکھا تو وہ رونے لگا. اب ڈاکٹرز اور نرسیں حیران ہو گئے کہ شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ اتنا لمبا اخراجات کا بل دیکھ کر یہ رو رہا ہے. پوچھا کوئی بات نہیں, تسلی دیتے ہوئے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, ہو جائے گا, مینج ہو جائے گا, ہم کچھ تخفیف کریں گے, یا کچھ ایسے انہوں نے دھاڑس بندھانے والے جملے ادا کیے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں اس بل کے صرفے کو دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں کہ یہ نعمت جو مجھے فری میں ملی ہوئی ہے, بلکہ تمام لوگوں کو فری میں ملتی ہے, لیکن کبھی بھی وہ اسے محسوس نہیں کرتے, وہ اس کی قدر نہیں کرتے. آج مصنوعی طریقے سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن اگر فراہم کی گئی تو اتنا بھاری بل دینا پڑ رہا ہے. تو ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس نہیں کرتے, آبزرویشن ہے تو, لیکن اس کو دل میں اس جذبے کو اجاگر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, یا ان نعمتوں کے دوام کا اور آپ کی خوشیوں کی پائیداری کی ضمانت بن جاتا ہے. ابھی تو آپ نے اس کے بارے میں بتایا, لیکن اب اس کا اگر ہم یہ کہیں ہماری جو خوشیاں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں, اس کا ہمارے اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جن لوگوں نے بیان کیا ہے, یا جن لوگوں نے آپ کے اخلاق کا یا آپ کی عادات کا نقشہ کھینچا ہے, تو وہ یہی کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متبسم رہتے تھے. ایک پیاری سی مسکراہٹ ہمیشہ رسول اللہ کے چہرے پہ رہتی تھی, اور کوئی شخص اگر آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں تو پوری طرح متوجہ ہو کر کے, تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ رسول پاک کی پوری توجہ مجھے حاصل ہے, میں ہی سب کچھ ہوں ان کے لیے. تو اخلاق کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مجسم جو اسوہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور ہمیشہ آپ متبسم رہتے تھے, ہمیشہ ایک مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ رہتی تھی. دیکھیں مسکراہٹ جو ہے نا, یہ ایک ایسا ٹول ہے جو بنا کچھ کہے سامنے والے کو اپنا بنا لیتا ہے, یا اسے فیل کرواتا ہے, اسے محسوس کرواتا ہے کہ میں آپ کے لیے اہم ہوں, میں آپ کے لیے خاص ہوں, میں آپ کے لیے اسپیشل ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم تصویر کھنچوانے جاتے ہیں اسٹوڈیو میں, تو اس وقت وہ کہتے ہیں اسمائل, تو ہم نہ چاہتے ہوئے مسکراتے ہیں نا. کچھ سیکنڈ کے لیے یہ مسکراہٹ جب ہماری تصویر کو خوبصورت بنا دیتی ہے, تو دائمی اگر یہ مسکراہٹ ہمارے چہرے پہ رہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر وقت بلا وجہ مسکرائیں, لیکن ایک دھیمی سی مسکان, ایک ہلکی سی مسکراہٹ اگر ہمارے چہرے پہ رہے تو یہ زندگی کو کتنا حسین بنا دے. یقینی طور پر شوفتہ, جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتا ہے, اب ہم ان کو, اس کا استقبال یا ان کو اپنی زندگی میں کس طرح سے شامل کریں؟ کوئی محفل میں, کسی مجلس میں باہر سے کوئی شخص آتا ہے, جی بہت سارے لوگ ہیں, جگہ کم ہے, پھر بھی آگے پیچھے ہو کر کوئی اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جاتا ہے اور اسے آپ مجلس میں بٹھاتے ہیں, اس کے لیے جگہ بناتے ہیں. جی اسی طرح اس دل میں نئے جذبے کو جگہ دینے کے لیے, نئی خوشی کو جگہ دینے کے لیے پرانی کڑوی کسیلی تلخ یادوں کو ٹریش باکس میں ڈالنا پڑتا ہے. صحیح بات. جب تک آپ کے دل میں لوگوں کے لیے گلے ہیں, شکوے ہیں, شکایتیں ہیں, حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, کینہ ہے, خوشیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ خوشی تو بڑا پاک صاف شفاف سا جذبہ ہے, اور جب یہ آتا ہے تو پوری قوت کے ساتھ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں, خوش ہونے کے لیے انسان کا خوش ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں بارش ہو رہی ہوتی ہے تو آپ شیشے کو, اپنے ونڈ سکرین کو صاف کرتے ہیں نا, وائپرز چلاتے ہیں, تب تو وہ بارش کے قطرے ختم ہوتے ہیں اور سورج یا روشنی آپ کو یا سامنے کا منظر صاف نظر آتا ہے, نہیں تو منظر تو دھندلا رہتا ہے. تو دل کے آئینے پر بھی جب وہ گرد آپ صاف نہیں کریں گے یا ان
تمام نیگیٹو جذبات کو صاف نہیں کریں گے، آپ کو دوسرے مناظر صاف کیسے نظر آئیں گے؟ دل کا آئینہ تو ہمیشہ آپ کو دھندلا نظر آئے گا۔ تو نئی خوشی کو ویلکم کرنے کے لیے پرانی تلخ یادوں کو، غلط رویوں کو، لوگوں کے غلط سلوک کو، ان کی ظلم و زیادتیوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، اس کو کہیں دور دفن کر دیں۔ دل میں ایک کونا ایسا ضرور ہو جہاں یہ تمام منفی جذبات دفن ہوں، جہاں تمام گلے شکوے دفن ہوں، اور دل ہلکا پھلکا ہو۔ خوشی تبھی محسوس ہوتی ہے جب آپ کے آس پاس بھی آپ خوشیوں کو بکھیرنے کے ضامن ہو۔ آپ یہ دیکھیے، آپ جب چائے بناتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں؟ پانی بوائل کرتے ہیں جی، پانی بوائل کرنے کے بعد اس میں سے بخارات بھی اٹھتے ہیں، جی، پھر آپ اس میں کچھ چیزیں ڈالتے ہیں، اس میں ڈائلیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس میں شکر ڈالتے ہیں، آپ اس میں دودھ ڈالتے ہیں، پھر چائے کی پتی بھی ڈالتے ہیں، پھر آپ اس کو فلٹر کرتے ہیں، فلٹر کرنے کے بعد پھر آپ سپ لیتے ہیں چائے کے اور آپ انجوائے کرتے ہیں اپنے چائے کے کپ کو۔ تو یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے، جذبات کا بھی ہے، کہ جب آپ اپنی ایگو کو بوائل کرتے ہیں۔ شاید یہ اے پی جے عبدالکلام صاحب کا قول ہے کہ بوائل یور ایگو، ایواپوریٹ یور وریز، اپنی وریز جتنی بھی ہیں، آپ کی جتنی بھی تفکرات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو بھاپ بن کر اڑ جانے دیجیے۔ ڈائلیوٹ یور سورو، اپنے جتنے دکھ، درد، غم، تمام چیزوں کو حل کر دیں اس میں۔ اس کے بعد فلٹر یور مسٹیکس، اپنی غلطیوں کو فلٹر ہو جانے دیں، اور اس کے بعد گیٹ دا فلیور آف یور ہیپینس، گیٹ دا ٹیسٹ آف یور ہیپینس۔ صحیح۔ سب بس آخر میں دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونے کا طریقہ، دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونے کا طریقہ، ان کی خوشی میں خوش ہوا جائے، ان کی خوشی میں خوش ہوا جائے۔ اور یہ تب ضروری ہے جب آپ اپنی زندگی کے دکھ درد کو اپنے مزاج پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اگر آپ خود غم کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں، آپ خود غم و اندوہ کا پیکر بنے ہوئے ہیں، تو دوسروں کی خوشی کو آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ امجد اسلام امجد صاحب کی بڑی خوبصورت سی ایک غزل ہے جس کے اشعار مجھے بہت پسند ہے، کہ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، کسی آنکھ میں نہیں ہے غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، تجھے زندگی نے بھلا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا۔ تو بھول جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے کہ کوئی بھی چیز اسے دیر تک یاد نہیں رہتی ہے، غم ہے تو بھی بھول جاتا ہے، خوشی ہے تو بھی بھول جاتا ہے۔ تو نئی خوشی کو ویلکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پرانی چیزوں کو، پرانی یادوں کو، چاہے وہ تلخ ہوں، چاہے وہ کڑوی ہوں، جیسی بھی ہوں، درد بھری ہوں، وہ اسے اپنی زندگی سے دور کر دے۔ جب اس کے اندر نئی خوشی کو ایکسیپٹ کرنے کا احساس ہوگا تو پھر وہ دوسروں کی خوشی میں بھی اپنی خوشی سمجھ کر شامل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب خوشیاں زندگی کے دروازے پر دستک دیں تو انسان کو بہت دیر تک انتظار نہیں کرنا چاہیے، جھٹ سے کھول دینا چاہیے، کیونکہ خوشی ہوا کا ایک جھونکا ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے باد نسیم ہے، آئی اور چلی گئی۔ تو خوشیاں جب بھی آپ کی زندگی میں آئیں، ہم سب کی زندگی میں آئیں، تو دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کا سواگت کرنا چاہیے، انہیں ویلکم کرنا چاہیے، اور ان خوشیوں کو چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، اپنی ذات تک محدود نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں برکت، یہ بانٹنے میں رکھی ہے، خواہ وہ آسانیاں ہوں، خواہ وہ خوشیاں ہوں، خواہ وہ زندگی کی نعمتیں ہوں، جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھیں گی۔ ناظرین، آج آپ نے جانا خوشی کیا چیز ہے، اور خوشی کو کس طرح سے آپ کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کس طرح سے ویلکم کرنا ہے، کس طرح سے اظہار کرنا، اور اس خوشی کی دوڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں کوئی چیز ملی ہے تو ہم پوری فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس خوشی کی اور زیادہ کی تلاش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی ہماری زندگی پر بوجھ بھی بن جائے۔ اسی کے اندر قناعت کے بارے میں بھی جانا، اس کے لیے قناعت بھی بہت ضروری ہے، اور حسد سے یا برائیوں سے، جیسے بھی شخص نے کہا، اپنے دل کو پاک رکھیے، جو بھی آپ کی برائی ہیں، تبھی خوشی آپ کے اندر آ پائے گی، اور اس کی خوشی کو آپ محسوس کر پائیں گے۔ اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، خوشیاں دوسروں کے اندر بھی بانٹیے، کبھی اپنے اندر حسد کا مادہ نہ آنے دیجیے، یقینی طور پر۔ اور اس کے اندر ایک جو پہلو بیچ میں ہم نے بات کی تھی، شکر کا پہلو، جب اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو اس وقت اس کے اندر شکر کا پہلو ضرور شامل کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر تو ایسے ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، ہم اس کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹیے، اور دوسروں کے لیے خوشیوں کا باعث بنیے۔
شگفتہ صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئی اور بہت اچھا سے بہت تفصیل سے آج آپ نے خوشی کا مطلب بتایا ہمارے تمام ناظرین کو. ایک مرتبہ پھر آپ کا تہہ دل سے شکریہ. بہت شکریہ. حالانکہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے خوشی کے ایک بہت اہم پہلو کو چھوڑ دیا ہے. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم ضرور آپ سے بھی گفتگو کریں گے اور اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ سچی خوشی کیا ہے. یہ تو خوشی ہے, سچی خوشی کیا ہے. اور خوشی کے اظہار کے ایک طریقے جو ہیں عارف صاحب, ان میں یہ بھی ہے کہ محبت اظہار چاہتی ہے, اسی طرح خوشی کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے. جس کی وجہ سے یہ خوشی ملی ہے اسے بھی انسان بتائے کہ ہاں مجھے خوشی ملی. یہ نہ کہیں کہ مگیمبو خوش ہوا, یہ کہیں کہ ہاں تمہارے اس کام سے, تمہارے اس عمل سے مجھے اچھا لگا. تو خوشی کو ظاہر کرنا یہ, یا محبت کو جتانا, یا بندے سے اس بات کو شیئر کرنا کہ تم نے میرے ساتھ, چاہے وہ رویہ تھا, چاہے وہ کوئی تحفہ تھا, چاہے وہ تمہارا سلوک تھا, تمہاری گفتگو تھی, کچھ بھی تھی جس نے مجھے وقتی طور پر مسرت دی, تو شکریہ. شکریہ کا لفظ بہت ضروری ہے. شکریہ آج انسان کو وہ خوشی دیتا ہے, یا ایک مسکراہٹ, ایک وارم اسمائل جو ہوتی ہے, ایک گرم جوش مسکراہٹ, یہ ایک ایسا ٹول ہے جو دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیتی ہے. تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے رکھیے, مسکراتے رہیے, زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. صحیح کہا آپ نے. دینے والا اللہ کی ذات ہے خوشی, لیکن ذریعہ کوئی نہ کوئی بنتا ہے. جو ذریعہ بنا اس کو اگر آپ شکریہ کہیں گے تو یقینی طور پر آپ خوشی کو پھیلا رہے ہیں, اور خوشی کو دوبالا ہو جائے گی آپ کی خوشی بھی. اور وہ بھی آدمی جس کے آپ کا ذریعہ بنا ہے وہ بھی یقینی طور پر خوش ہوگا, اور وہ آگے کے اندر اس کو ایک حوصلہ ملے گا دوسروں کے ساتھ بھی یہ نیک کام کرنے کا. شگفتہ ایک مرتبہ پھر آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ, بہت شکریہ. تو ناظرین, راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.